जी नाज़रीन, खरमंग स्टार टीवी की रवायत रही है कि वो वक्तन फ़वक्तन आपको इलाक़े खरमंग की तारीख़ी और सकाफ़ती जगहों के सैर कराते रहते हैं। आज हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम आपको लेके चलेंगे अंठोक खर, समक खर और बुती खर के नाम से पुराने कलों की। अगर आप स्कर्दू से यहाँ आना चाहें तो स्कर्दू से 100 किलोमीटर के फ़ासले पर आप तारीख़ी खरमा पुल पहुँचेंगे, जो आप अभी देख रहे हैं। खरमा पुल से आप टर्न करेंगे युरुंगुत साइड पे और वहाँ से आप सीधे चले जाएँ खरमंग ख़ास मोहल्ले सादात में। हाँ, अगर आप मज़ीद हमारे साथ तारीख़ी जगहों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऊपर पहुँच के हम आपको बता देंगे कि वहाँ पे 3 कलों के आसार मौजूद हैं, 3 मुख्तलिफ़ कले और मस्जिद है। मस्जिद के अंदर वो मोए मुबारक मासूमीन से मंसूब वो मुतबरक संदूक है जिसकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक खरमा ख़ास में एक टीले पे मौजूद हैं। इस टीले पे 3 मुख्तलिफ़ कले हैं। पहले ज़रा लोकेशन बता दें। स्कर्दू से मशरिक़ की जानिब अगर आप सफ़र करें तो तकरीबन 100 किलोमीटर के फ़ासले पर खरमा ख़ास जो खरमा पुल, जहाँ पे 1948 की जंग आज़ादी लड़ी गई, मारिका खरमा पुल, वो पुल आपको दिखाई देंगे। आपने पुल क्रॉस करना है और उसके बाद दाएं जानिब मुड़ना है मोहल्ला सादात की जानिब। 10 मिनट के ड्राइव पे आप क़दीम और तारीख़ी मोहल्ला सादात में पहुँचेंगे, जहाँ पे तारीख़ी क़लअ खरमंग वाक़े है। आप वहाँ से फिर पैदल सफ़र करेंगे और 10 या 12 मिनट के पैदल मसाफ़त पर आप इस टीले के ऊपर पहुँचेंगे। इस टीले पर 3 मुख्तलिफ़ क़ले हैं। ज़माना क़ब्ल तारीख़ यानी मक़बून ख़ानदान से भी पहले यहाँ पे एक अंठोक ख़ानदान, अंठोक नामी ख़ानदान कोई हुकूमत करता था। ग़ालिबन ये इस्लाम लाने से पहले की बात है। उस अंठोक के राजा ने इस क़लعے को तामीर की, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इस जगह को कहते हैं अंठोक खर। अंठोक खर के बाद यहाँ पे बुद्धिस्ट वालों ने अंठोक राजा को मारा और कहा जाता है कि वो केंद्रिक के रास्ते से आगे छोरबट की तरफ फ़रार हो गए और यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो हुक्मरानों ने हुकूमत की और इन्होंने इसके साथ ही एक मुत्तसिल एक और क़लعہ बनाया। इसे बुती खर के नाम से कहा जाता है। बुती खर यानी बुद्धिस्ट वालों का क़लعہ। इसके बाद किसी और राजा ने उसके साथ ही एक और क़लعہ बना लिया, उसे कहते हैं समक खर। यानी 3 क़लعے एक साथ यहाँ इस टीले पर वाक़ हैं। कहा जाता है कि इस यहाँ मक़बून ख़ानदान की हुकूमत के बाद राजा सादत अली ख़ान की हुकूमत थी कि राजा सादत अली ख़ान पर बुद्धिस्ट किसी राजा ने हमला किया। बुद्धिस्ट राजा इस जंग में जीत गए और उसने सादत अली ख़ान को कत्ल कर दिया। कत्ल होने से पहले सादत अली ख़ान के 2 बेटे थे। उन्होंने खरमंग बागीचा में अपने इन दोनों बेटों को छुपाने के लिए भेजा। उसका एक वफ़ादार दोस्त था खरमंग बागीचा में, जिसका नाम तारीख़ की किताबों में अलीदाद जू लिखा हुआ है। अलीदाद जू के पास ये दोनों बेटे पहुँचे। बड़े बेटे का नाम आज़म ख़ान है और उसकी उम्र जब ये हादसा हुआ तो उसकी उम्र 16 साल थी और छोटा बेटा शाहनवाज़ वो सिर्फ़ 1.5 या 2 साल का था। बहरहाल इस क़लعے पर सादत अली ख़ान को शिकस्त देकर बुद्धिस्ट राजाओं ने कब्ज़ा कर लिया और जब सादत अली ख़ान की बेटी या बहन पर्दानशीन कोई ख़ातून थी जिसका नाम तारीख़ की किताबों में महर ज़हरा बताया जाता है, जब इनको यकीन हो गया कि क़लعہ हमारे हाथ से गया और अब बुद्धिस्ट जो फ़ौजी हैं उनके हाथों मेरी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, तो उन्होंने इस क़लعے की छत पर 2 रकात नमाज़ पढ़ी और यहाँ से दरियाए सिंध की जानिब उन्होंने छलांग लगा दी। कहते हैं कि उनकी चीख की आवाज़ सुनी लेकिन उनकी लाश किसी को नज़र नहीं आई, दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है कि आज भी राजा ख़ानदान में जब भी कहीं कोई फौतगी होती है, कोई राजा ख़ानदान का कोई शख्स मर जाता है, तो मरने से 1-2 दिन पहले राजा के जो महल है उसके आसपास उस महर ज़हरा के जो हेवला है वो दिखाई देता है। और जब सादत ख़ान के बेटे ने दोबारा हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया तो ये लोग अपने बाप दादाओं की तरह एक जगह पे साल में एक दफ़ा जुलाई अगस्त के महीने में बहारों में खेल तमाशे के लिए जाते थे। उस जगह का नाम आज महर ज़हरील चारा या नज़ारिल चारा है। तो जब ये रवायत के मुताबिक अपने बाप दादाओं की तर्ज पर फिर खेल तमाशे के लिए उस जगह पे पहुँचे तो उन्होंने अपने गुमशुदा बहन या बेटी की
جو ہے نا رونے کی آوازیں، اس کی چیخنے کی آوازیں، سسکنے کی آوازیں سنی، لیکن تلاش کر بسیار کے باوجود وہ نہیں ملے۔ تو راجا نے حکم دیا کہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوگا، بلکہ ایک مجلس ہوگی۔ وہ دن اور آج کا دن جولائی کے مہینے میں وہاں پہ ایک مجلس ہوتی ہے، اور جسے نظاری چاری کا مجلس کہا جاتا ہے۔ جب یہاں اس قلعے پر بدھسٹ راجاؤں نے قبضہ کر لیا تو بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا اس کا باغیچہ میں علی داد جو کہ یہاں پہ پناہ گزین ہو گئے۔ کسی نے بدھسٹ راجا کو کہا کہ آپ تو ادھر حکمرانی کر رہے ہیں جبکہ بادشاہ کے دونوں بیٹے باغیچہ میں آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بندے کو بھیجا اور کہا کہ دونوں بیٹوں کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ علی داد جو باغیچہ کا تھا، اس نے بڑے بیٹے کو گداگر کا بنا کر، گداگری کا لباس پہنا کر کرگل کی جانب روانہ کر دیا، جس کا نام اعظم خان بتایا جاتا ہے، اور چھوٹے بیٹے کو انہوں نے چھپا کے اس کے جگہ پر اپنے اس 1.5-2 سال کا بچہ تھا، اسے اس راجا کا بیٹا بنا کے یہاں بھجوا دیا، جسے اس بدھسٹ ظالم راجا نے قتل کر دیا۔ بڑا بیٹا کرگل اور لداخ میں گھومتا رہا اور اس نے وہ حکمت کی تعلیم حاصل کی، وہ حکیم بنا۔ حکیم بن کے گداگری کا لباس پہن کر ایک دن وہ اپنے باپ کی حکومت کو چھیننے کے لیے آیا، اور غویث ایک جگہ ہے کھرماؤں میں، وہ غویث میں پناہ گزین ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ غویث میں اس وقت کھلیانوں کو دانوں کو بوسوں سے الگ کرنے کا جو موسم ہے، جسے مقامی زبان میں کھویو کہا جاتا ہے، کھویو کا موسم تھا۔ تو وہ کسی ایسے کھیت میں جہاں پہ وہ کھلیان اور دانے الگ ہو رہے تھے، انہوں نے رات بسر کی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے اس کھیت کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایک معزز خاندان کا کوئی شخص ہے۔ صبح ہوئی تو وہ شخص گھر سے کھانا شانا لے کے آیا اور اس کو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم گداگر نہیں ہو، اپنی اصلیت بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں راجہ کھرمن کا بڑا بیٹا اعظم خان ہوں۔ تو وہ جس کھیت کا مالک تھا، وہ راجہ کا دوست تھا، وہ بہت رویا، دونوں گلے مل کے روئے، اور اس نے کہا کہ میں ہر طرح کے تعاون تمہیں دوں گا، بس میری ہدایت پر تم عمل کرتے جاؤ۔ اس بندے کا نام حسن محمد بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور ان کے خاندان کا نام ہے بوتیپا۔ غندوس میں یہ خاندان موجود ہے ابھی، اور ان کی زمینیں بھی غویث میں بھی ہے اور غندوس میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حسن محمد بوتیپا نے اسے گداگری کا لباس اتروا کے اسے لاما بنا لیا، بدھسٹ لاما، بدھسٹ حکیم، اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کھرمن کا راجہ جو بیمار ہے، میں اس کی خبر کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک 3 دن بعد تو دریا کے اس پار سے آ جانا لاما بن کے۔ ہم یہاں سے دریا کے کنارے بندے بھیجیں گے اور رسی یا دھاگا کسی پتھر کے ساتھ باندھ کر اسے تیر کے ذریعے تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ تم اس دھاگا یا اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنا کہ یہ انسانی ہاتھ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، پتھر کا کوئی علاج نہیں۔ دوسری دفعہ ہم کسی لکڑی سے اس رسی کو باندھ کے تمہاری طرف تیر پھینکیں گے، تو وہاں سے اشارہ کرنا کہ یہ لکڑی ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اور تیسری دفعہ ہم کسی انسان کے ہاتھ سے وہ رسی باندھ کر تمہاری طرف تیر پھینکیں گے، تو اس رسی کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ یہ انسانی ہاتھ ہے۔ تو راجہ کے اس طرف والے جو لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہوں گے اور تمہیں علاج کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ لڑکا اعظم خان پروگرام کے مطابق 3 دن بعد دریا کے اس پار سے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ یہاں حسن محمد نے اس راجہ کو بتایا، بدھسٹ راجہ کو، کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ باغیچہ کھرما میں کوئی بدھسٹ لاما پہنچا ہے، وہ بہت ہی پہنچا ہوا بندہ ہے، حکیم ہے، اگر وہ اس طرف آئے تو علاج کے لیے بلا لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر مزید اس بات کو مستحکم بنانے کے کہا کہ پہلے ہم اسے آزمائیں گے، اور اگر وہ حکمت پر وہ آزمائش پر پورا اترا تو پھر اسے بلائیں گے۔ پروگرام کے مطابق 3 دن بعد اسے کسی نے کہا کہ دریا کے اس پار سے کوئی لاما جا رہا ہے۔ تو حسن محمد کے ساتھ اس راجہ کا کچھ خاص بندے نیچے دریا کے کنارے گئے، اور حسن محمد نے کہا کہ پہلے ہم اسے آزماتے ہیں اور پتھر کے ساتھ رسی باندھ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اگر وہ علاج کرے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے اس نے آواز دے کے کہا کہ یہ پتھر ہے۔ دوسری بار اس نے کہا کہ یہ لکڑی ہے۔ تیسری بار کہا کہ یہ انسانی ہاتھ ہے۔ راجہ کے جو بندے تھے، خاص بندے، وہ بڑے متاثر ہو گئے اور اسے اندر بلا لیا۔
یہ قلعہ میں پہنچے. حسن محمد اور یہ جو لاما ہے بن کے جو آیا تھا اعظم خان، ان دونوں نے مل کر وہ بیمار راجا ہے اسے اٹھا کے نیچے کربتھنگ کی جانب پھینک دیا. اور اس کے بھائی، اس کو بھی وہی بیماری تھی، کوئی وبا قسم کی بیماری، وہ بھی بیمار تھا. پھر اسے اس کمرے میں بلایا اور اسے بھی نیچے پھینک دیا. 2-3 بندوں کو نیچے پھینکنے کے بعد اس قلعے میں جنگ چھڑ گئی. اور جنگ کے دوران پھر نقارہ بجایا گیا کہ جو کھرمن کا جو اصل راجا ہے اعظم خان، انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے اور بدھسٹ راجا کو مارا ہے. ہاں، جب یہ راجا نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نظارے میں کہ اس قلعہ سے نیچے دریا تک راستہ چھپا ہوا تھا، یعنی چھت لگی ہوئی تھی راستے کو، اور دربان آگے پیچھے وہاں پر بیٹھتے تھے. ان دربانوں کو کھرپا کہا جاتا تھا. کربتھنگ کا ایک بوڑھا بندہ اس وقت نابینا ہو چکا تھا. وہ کسی زمانے میں اس لڑکے کے باپ یعنی راجہ سعادت علی خان کے دربار میں ڈول بجانے والا تھا. وہ اور اس کی بوڑھی بیوی وہ بھی اندھی ہو چکی تھی. یہ دونوں نیچے اسی دربان کے بیٹھنے کی کسی جگہ پہ گلی میں بیٹھا کرتے تھے اور راجہ کی طرف سے اس کے لیے ٹائم پہ کھانا بھجوا دیتا تھا. جب وہ اعظم خان جو اس وقت لاما کی روپ میں ہے وہ قلعہ چڑھنے لگا تو اس نے ڈول بجانے والے بابا کی کان مڑوڑ لی اور آ گئے. اس بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جا اور میرا جو ڈول ہے اس کو لے آ. بیوی نے کہا کہ اس عمر میں ڈول کی یاد تجھے کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ابھی بندہ چڑھا ہے قلعے کے اوپر، یہ کوئی خاص عام آدمی نہیں ہے، کوئی خاص بندہ ہے، کیونکہ آج تک کسی نے میری جانب کوئی توجہ ہی نہیں دی. اس نے میرے کان مروڑ کے اوپر چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے. بہرحال اس کا ڈول اس کے سامنے آتے ہی قلعے کے اوپر سے فتح کا جو نقارہ ہے، ڈول ہے، وہ بجنے لگا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ یہ خاص بندہ ہے اور کوئی خاص واقعہ ہونے والا ہے. اس نے بھی نیچے سے ڈول بجانا شروع کر دیا. اور یوں کھرما والوں کو پتہ چلا، یہاں کے محلہ والوں کو، کہ قلعہ جو ہے وہ دوبارہ فتح حاصل کر چکا ہے. لہٰذا پورے کھرما والے شادیانہ بجاتے ہوئے، ڈول بجاتے ہوئے اس قلعے میں چڑھے اور انہوں نے بدھسٹ جتنے بھی آرمی کے بندے تھے، ان کے قلعے میں کام کرنے والے ملازمین تھے، ایک ایک کو یہاں سے نیچے پھینک دیا اور یہاں پہ دوبارہ انہوں نے حکومت قائم کر لی. اور یوں سعادت علی خان جو ہے وہ یہاں کا بادشاہ بنا. اور اس سعادت علی خان کے بعد اس کا بیٹا، غالباً اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں اعظم خان نے حکومت کی. ہاں، اعظم خان کے بعد اعظم خان کا بیٹا جو ہے نا، انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. ہاں، اعظم خان نے پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیا جس کا نام شاہ نواز تھا، اور شاہ نواز کو پناہ دینے کے اس میں باغیچہ کھرمن کے علیداد جو کو کافی زمینیں انہوں نے آفس اور باغیچہ دونوں میں دی، اور ان کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے دور حکومت میں وزیر کا انہوں نے عہدہ دے دیا. اور یوں اعظم خان کے بعد شاہ نواز کی حکومت ہے، اور شاہ نواز کی حکومت کے بعد پھر کچھ وہ سقوط بلتستان کے بعد یہ قلعہ ختم ہو گیا، اور راجہ علی شیر خان نے پھر نیچے دریا کے کنارے محل تعمیر کی. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے میرا چینل اور بیل آئیکن دبائیں، دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں. For more videos, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.